ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। 16 माह की गवर्नमेंट को कौन ओन करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 16 माह की गवर्नमेंट इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान की तारीख में कि इसमें तमाम बड़ी जमातें शामिल थीं जो कि पाकिस्तान में इसलिए आई थी कि वो एक तब्दीली लाना चाहती थी। महंगाई के बोझ चले बकौल उनके कि जो अवाम दबे हुए थे उनको निकालने के लिए पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी। और अगर कोई कुछ भी बात करे, लेकिन एक हकीकत जरूर है कि एक आईनी तरीके से पीडीएम की गवर्नमेंट को लाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 16 माह की कारकर्दगी को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं। एक और इंकशाफ जो अभी हुआ है वो ये है कि नून लीग के ये पीडीएम हुकूमत में मनपसंद हलकों को 109 अरब के सरकारी फंड का अजरा किया गया है। एक इंकशाफ है और जाहिर सी बात है कि जब इस किस्म के इंकशाफात होते हैं और फंड्स के इजरा की बात की जाती है, वो भी उस वक्त जबकि आप महंगाई का रोना भी रो रहे थे, लेकिन अपने हलकों को फंड्स का इजरा डेवलपमेंट के लिए भी होता है। साथ ही साथ ये कि आप किस तरह से आगे इलेक्शंस में अपनी कार्रवाइयों को बेहतर बना सकते हैं, आवाम के सामने ला सकते हैं। लेकिन वो बेहतरी हुई नहीं हुई, क्यों हुआ, ऐसा सब कुछ इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सोराब सरकी साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या कहते हैं अभी जो मैंने पार्ट में कहा 109 अरब की सरकारी फंड का अजरा जो किया गया है, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, बात यह है कि मैं तो ये इस पे कमेंट करूंगा कि ये जितने भी फंड्स एमपी एमएनए को दिए जाते हैं, ये एक्चुअली जो हमारे पास डेमोक्रेसी है या जो निज़ाम है बरतानिया वाला है, उसमें एमपी एमएनए का डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता है। उनका ताल्लुक ये होता है कि आप गवर्नमेंट करें और कानून साजी करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जब से ये निज़ाम आया है, पूरा निज़ाम जो है ये एमपी एमएनए को फंड्स मिलते हैं और सब गवर्नमेंट्स इनको फंड्स देती हैं और सेनेटर्स को भी देती हैं। ये जाकर अपने हलकों में फिर डेवलपमेंट कराते हैं। फिर लोग जो हैं वो अब सारा जो भी पूरा बोझ है डेवलपमेंट का, वो पूरा एमपी एमएनए के ऊपर होता है। जब कोई भी इलाके के अंदर सड़क खराब होती है या बिजली नहीं होती है या गैस नहीं होती, कोई भी जितने भी पूरे मसाइल हैं, सारे मसाइल जो हैं वो उनके गले में होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि फंड्स उनको रिलीज होते हैं, कोई गवर्नमेंट्स उनको देती हैं, कभी नहीं देती हैं। कभी कभार मैं मुतवातिर में 93 से एमपी होता हुआ रहा हूँ, वजीर भी रहा हूँ। कभी कभार कोई एक पूरे दो टेन्योर कोई फंड्स मिलते भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि सारा जो मलबा है वो जाकर गिरता है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप जो ये फरमा रही हैं कि उनको मिलें, अब ये मालूम नहीं मुझे कि वो जो पीडीएम में जितने पार्टीज थी उन हलकों में एमपीएस को तो सिंध की तरफ से या बलूचिस्तान या पंजाब की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उन्हें दिए होंगे, वो तो सूबाई एक मामला है। कौमी असेंबली में अगर दिया होगा तो जाहिर है उन्होंने अपने हलकों में कुछ डेवलपमेंट के काम दिए होंगे। और इस तरह का पूरा जो निज़ाम है, हमारा जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, इसी तरीके से चलता है। सर, दूसरा इम्पोर्टेंट मसला जिस पे आज आपसे गुफ्तगू करनी है, स्पेशली आपसे इसलिए करनी है क्योंकि पीपल्स पार्टी स्पेशली सिंध में हुकूमत कर रही है और सिंध में सबसे ज़्यादा अगवानी जो तारकीन वतन है उनके हवाले से सवाल उठ रहा है। अब जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें हमने देखा कि फैसला कर लिया गया है कि नवंबर में उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा जो लोग गैर कानूनी तौर पे मुकीम है। इस वक्त एपेक्स कमेटी के फैसले पे अफगान हुकूमत ने नजरसानी करने के लिए कहा है, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी है, जो अमन अमान की खराब सूरत हाल है, जो भी मतलब पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, पूरे पाकिस्तान की मैं आपको मिसाल दूंगा। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर लोग जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान के जाग्राफिकली हिस्टोरिकली वो शरीफ लोग हैं और ये जंगजू नहीं है। और जो भी मतलब हमारे यहाँ से हमारे मुल्क के अंदर जो भी दहशतगर्दी हुई है, पता नहीं कितने हजारों आदमी जो है, लाखों आदमी जो है वो शहीद हो गए। और कोई मेरे ख्याल में दुनिया, अमेरिका जैसा मुल्क भी इतनी बड़ी तबाही बर्दाश्त नहीं कर पाता जितनी पाकिस्तान के अंदर खुदकश बम्बार मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजा घरों में। कोई ऐसी एक जगह बताएं पीरों फकीरों के दरबारों पे जहां पर दहशतगर्दी नहीं हुई। जितनी भी दहशतगर्दी जो हुई है उसका जो रास्ता है मतलब इंटर होने का, वो आपको पता है कि वो अफगानिस्तान से है। तो हमने तो मतलब एक पड़ोसी की हैसियत से और अपने एक पड़ोसी भाई की हैसियत से हमने हर चीज बर्दाश्त की। लेकिन अब सूरत हाल आप खुद देख रही हैं कि हद से
بڑھ گئی ہے. اب کوئی اس میں کوئی مطلب گنجائش باقی نہیں رہی پاکستان گنجائش نہیں بچی. تو ہم نے مطلب ایک انٹرنیشنل جو ایک ٹریٹی ہوتی ہے وہ جو ہوتے ہیں جو مہاجرین ہوتے ہیں ان کو بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے یا پھر پیریڈ نہیں ہو بھی حالات بہتر ہوتے ہیں تو ان کو واپس جانا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو یہاں پر اوریجنل جو سن آف سائل ہیں ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے. سارا روزگار جو ہے وہ جو افغانستان سے کراس کر کے جو بھی لوگ آئے ہیں وہ سارا انہوں نے ان چیزوں پہ قبضہ کر لیا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو ملک جو ہے نا وہ اس کی برداشت نہیں کر پا رہا ہے اس کو. یہ اچھی بات ہے. وہ تو اگر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ کوئی اس کو ڈیسیژن لیتی شاید وہ اس پہ کوئی کرٹیسزم ہوتا. یہ حکومت آپ کو پتا ہے کہ نگران حکومت ہے لیکن اس میں جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے اور یہ ملک اور قوم کے لیے میرے خیال میں بینیفیشری ہوگا اگر یہ اس پہ عمل ہو گیا تو. بالکل ایسا ہی ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا ہے وہ سندھ ہوا ہے. بہت اور صوبے بھی افیکٹ ہوئے ہیں. کے پی میں بھی تارکین وطن ہیں, بلوچستان میں بھی ہے, لیکن سندھ میں ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تارکین وطن خاص طور پہ افغانی کافی تعداد میں موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ بھی ہے کہ تیسری نسل بھی پروان چڑھ رہی ہے, کاروبار کر رہے ہیں, اپنے طور پہ بزنس کر رہے ہیں اور کافی چیزوں پہ ان کے پنجے گڑے ہوئے ہیں اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اب کس طرح سے چیزوں کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی نہیں ہوا, یہ تو بہت پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے, کیوں کوئی جمہوری حکومت نے اس سیٹ اپ میں رہتے ہوئے اپنے سیٹ اپ میں رہتے ہوئے اس پہ انیشیٹو نہیں لیا؟ کیا ان کے پاس اختیارات کی کمی تھی یا وہ اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ خاص طور پر جنرل ضیاء کے دور میں جب ریشیا آیا تب سے یہ معاملہ, پہلے یہاں پر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہیروئن کیا ہوتی ہے, کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کلیشنکوف کیا ہوتی ہے, یا جو جدید ہتھیار ہیں کسی کو تصور میں بھی نہیں تھا. لیکن یہ جب افغانستان کا ریشیا آیا تو ہم میں اس جنگ میں کود پڑے اور اس کے بعد وہ تو ریشیا تو چلا گیا لیکن اس کے اثرات جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر اتنے ہو گئے. اور وہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں کچھ نہیں ہے. یہاں پر تو آپ پاکستان کو اگر دیکھیں تو پاکستان میں دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو پاکستان میں نہیں ہو. ایک عظیم ایک ملک ہے. تو ظاہر ہے وہ بزنس وغیرہ یہ دیکھا تو یہ سارے ادھر سے مائگریٹ سارا انہوں نے ایک ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی پاکستان اور ہندوستان تو ایک علیحدہ انہوں نے ایک بارڈر بنا دی. افغانستان اور پاکستان ایسے آتے جاتے ہیں لوگ سے بلوچستان سے جانا ہوتا ہے, ایسے کوئی مطلب کوئی روک تھام نہیں ہوتی تھی, کوئی ایسے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کوئی سرحد ہے. تو وہ لوگ جو ہیں پورے یہاں پر افغانستان کے آ گئے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں. ایک آدمی تھا کوٹیا کے اندر, ہمارے گھر بھی ہیں کوٹیا میں, وہ گیا ہاسپٹل میں تو وہ بڑا سادہ سا آدمی تھا. اس جیلانی ہاسپٹل ہے وہاں پر, اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھانا ہے مجھے. اس نے بولا بھائی تمہارے پاس ڈاکٹر کی فیس ہے؟ اس نے بولا ڈاکٹر کی فیس کیا ہے, تمہارا یہ ہاسپٹل کا مالک تھا. دیکھا اس نے غریب ہے یہ, اس نے کہا کہ تمہارا ہاسپٹل کتنے کا ہے؟ اس نے بولا ایسے ہی غصے میں بولا میرا جو ہے 40 کروڑ کا ہے. اس نے بولا 45 کروڑ کا میں آپ کو چیک دیتا ہوں. اسی وقت اسے ہاسپٹل لے لیا. تو یہ سارا مطلب اتنا پیسہ ہے ان کے پاس, وہ سارا یہاں پر رشیا امریکہ نے اتنے ڈالر وغیرہ ادھر رہے, تو وہاں پر تو کوئی ایسی بزنس کرنے کی جگہ نہیں ہے. الٹیمیٹلی ان کو یہاں پر آنا چاہیے تھا. یہ اس زمانے میں جتنے بھی سیاستدان تھے یا اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا. اب تو یہ پتہ نہیں اتنے لوگ آ گئے, اگر ان کے انویسٹیگیٹ کیا جائے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانہ تھا, ایک وقت تھا وہاں پر ولی خان صاحب آئے تھے کراچی میں, اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا شہر پٹھانوں کا کراچی ہے. اس نے اگر باقاعدہ یہاں پر اعلان کیا تھا, وہ اس طرح تو نہیں کیا تھا, اس کو پتا تھا کہ یہاں پر اتنی آبادی پختونوں کی ہو گئی ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں مہاجر ہو یا سندھی ہو ہمارے صوبے کا, وہاں پر آپ کو ایک مالا ملے گا لاہور کے اندر, کوٹیا کے اندر آپ کو 10 گھر ملیں گے کوئی,
یا پھر آپ پشاور میں چلے جائیں یا ملتان میں ایون چلے جائیں، کسی بھی شہر میں، لیکن کراچی تو ہمارے بھائی ہیں، وہ تو پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ رہیں، وہ تو پختونوں کا نہیں، وہ تو بھائی ہیں، اس میں کوئی نہیں، وہ بھائی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے بھی جو ادھر کے ہیں لوگ، ان کو تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر کیوں جائیں گے؟ یہ باہر سے آئے نا، جتنے بھی آئے تقریباً باہر سے آئے نا، تو یہ سارے انہوں نے جہاں پر ان کو بزنس ملی ہے، جہاں پر کام ملا ہے، وہاں پر سیٹل ہوا۔ آپ سندھ کی سیاست اور سندھ کے میلے وقوع اور ہر چیز کو، کراچی کی سیاست کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بات ہم شاید اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ جتنی ڈرگس کا کام ہے یہ لوگ ہی کر رہے ہیں، سب سے زیادہ یہی لوگ انوالو ہیں اس کے اندر، جو کہ غیر قانونی طور پہ یہاں پہ رہ بھی رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے۔ میرا تو کوشچن ہی ہے کہ کیوں نہیں پکڑا گیا آج، اسپیشلی کراچی میں جس طرح سے ڈرگس کو عام کیا گیا ہے۔ جی سر، اس کا سمپل جواب ہے، کراچی کی کیا حالت ہوتی تھی آپ کو پتا ہے، کتنی لاشیں، 100 ڈیلی ایک فگر ہوتی تھی، لیکن اسٹیٹ نے ایک فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ کیا کیا کہ ابھی جو ہے وہ دہشت گردی نہیں ہوگی، معاملات ختم، ٹھیک ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کیا۔ اس کے بعد آپ بتائیں کراچی میں، یہی کراچی ہے، اسی کراچی کے اندر ابھی آپ دیکھیں الحمدللہ امن ہو گیا۔ جس طرح پہلے لاشیں گرتی تھی وہ نہیں گرتی ہیں، بوری میں بند لاشیں ہوتی ہیں۔ تو ایک طرف وہ تو ہوا، لیکن اس وقت آپ بھی یہ جانتے ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں بات، کہ اس وقت بھی جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس میں کون سب سے زیادہ انوالو ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ یہ بھی وہی تارکین وطن۔ دیکھیں ثنا، بات یہ ہے کہ یہاں پر میرا تعلق ہے جیکاباد سے، ٹھیک ہے، جیکاباد، شکارپور، کشمور، سکھر، گھوٹکی، یہ پورا ایک بالکل قریب ہیں۔ اگر آپ دریا بیچ میں نہیں ہو تو 40-50 منٹ کا فاصلہ ہے، زیادہ نہیں ہے، اتنے کنیکٹ ہیں یہ، اتنے اضلاع۔ یہاں پر آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتی ہوں گی کہ کس طرح کے اغوا برائے تاوان، کس طرح کی وارداتیں ہو رہی تھی، لیکن جب اسٹیٹ نے میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ نے، اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ریٹ قائم کی، ابھی تو میں بھی ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جہاں سے ٹریول بھی نہیں کر پاتے تھے اس ٹائم پہ، میں ابھی جا رہا ہوں، آرام سے جا رہا ہوں، میں شادی تھی یہاں پر سکھر میں، ناصر شاہ کے بیٹے کی، ابھی میں جا رہا ہوں اپنے گاؤں، نہیں تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایون جو ہے میں یہاں سے تو جہاں پر ابھی مثال کے طور پر ابھی کراچی میں اگر یہ حکومت تہیا کر لے، اسٹیٹ تہیا کر لے، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتا ہے، پورا ڈیٹا پتا ہے، وہ نکال لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی۔ سر یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اگر پولیس کام کرنا چاہے تو کسی کا بھی ریکارڈ نکل جاتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ پولیس پہ اتنی تنقید ہوتی ہے، لیکن سندھ پولیس ہی ہے جو کہ بڑی ایجنسیز کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ٹریننگز بھی دے رہی ہوتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں، یہ آن ریکارڈ بات ہے۔ میں تو پوچھ ہی رہی ہوں کہ آپ جس کو اسٹیٹ کہہ رہے ہیں، تو اسٹیٹ صرف اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیٹ صرف فوج تو نہیں ہوتی ہے، اسٹیٹ میں تو تمام ریاست، تمام ادارے آ جاتے ہیں، تو اس میں جمہوری عمل میں کیوں یہ جمہوری حکمران یہ نہیں کر سکتے جو کہ فوج کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ ایپیکس کمیٹیز بنی پہلے، آپ کو پتا ہے، رد الفساد بنا، اور اس سے پہلے جو ہے سوات کی جنگ ہوئی۔ جی سوات کی جنگ کا حوالہ دے رہے ہیں آپ؟ ہاں، مطلب آپریشنز کیے ہیں، تقریباً 3 فوج نے آپریشنز کیے ہیں۔ اس میں یہ تو فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ جتنے بھی افغان ہیں، یہ ہوا تھا کہ ہم ان کو کوشش کر کے اپنی کیمپوں میں لے کر آئیں گے، یہ نہیں ہوا تھا فیصلہ کبھی بھی پہلے، حالانکہ اتنی بڑی دہشت گردی ہو رہی تھی، یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا جتنے بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں ہم ان کو باہر کریں گے، لیکن یہ ابھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا فیصلہ ہے، اگر انہوں نے کیا ہے تو ظاہر ہے ہمارا ایک رائٹ ہے، اگر ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کے اندر ہمیں کوئی چھوڑے گا کسی اپنے دوسرے ملک کے اندر آپ آ کر رہ لیں، کوئی نہیں چھوڑے گا۔ تو ہمارا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، ایک ہمارا اپنا نظام ہے، اس کے تحت اگر جو انلیگل ہیں تو اب امن امان بھی ہو گیا ہے، اب اس کے بعد جو ہے ایک وہاں پر طالبان کی حکومت بھی بن گئی ہے اور وہاں پر امن بھی ہے، تو اب میرے خیال میں جتنے لوگ ہیں افغانستان کے تو ان کو اپنے ملک میں واپس جانا چاہیے۔ سر تیسرا مدعا جو آج آپ سے ہم پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ابھی 9 مئی کے واقعات پہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بہت ساری ایسی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں،
اور اس میں ابھی عثمان ڈار صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا، کافی دنوں سے غائب تھے، وہ اچانک سامنے آتے ہیں، آنے کے بعد وہ جناب یہ کہتے ہیں کہ زمان پارک میں یہ تمام چیزوں کی پلاننگ ہوئی تھی. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا. کسی نے جا کر کسی ایک چھوٹی سی کوئی ایف سی کی یا رینجرز کی یا ایون کوئی آرمی کی کوئی ایک املاک فسادات تو ہوئے تھے نا، جا کر پتھر تو نہیں مارا. اب یہ ہوا ہے سارا تھے نا محترمہ کی شہادت پہ. دیکھیں فسادات ہوئے تھے وہ ہوئے تھے روڈوں کے اوپر، ٹھیک ہے. فسادات ہوئے تھے جو ہے وہ اپنا گورنمنٹ کی جو ہے املاک کے اوپر ہوا تھا. آرمی کے اوپر کوئی فساد نہیں ہوا تھا. آرمی ایک ہی ادارہ ہے ہمارے ملک کا، وہ ہے آرمی. خدا نخواستہ جب آپ ہماری محافظ تو آرمی ہے، آرمی کو آپ ڈی مورلائز کریں گے، اس پہ حملہ کریں گے تو میرے خیال میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بعد جو ایک نیچرل ری ایکشن ہو رہا تھا تو آرمی نے یہ سوچا کہ ہم جائیں گے یا اسٹیبلشمنٹ میں تو ہمارا تصادم ہو جائے گا، بہت سارے لوگ مر جائیں گے. وہ بھی ایک حکمت عملی کے تحت انہوں نے کسی حد تک اس کو مطلب خود زیادہ ایکشن نہیں لیا. اگر ایکشن زمانے میں جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کیونکہ لوگ بہت غصے میں تھے تو انہوں نے ظاہر یہ سوچا ہوگا جو زمانے کی حکومت ہوگی، اسٹیبلشمنٹ ہوگی، تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر ہم اس پہ زیادہ ہم بھی ریئیکٹ کریں گے تو اور زیادہ حالات خراب نہیں ہو جائیں. تو یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. لیکن اس زمانے میں بھی کسی نے فوجی املاک کے اوپر کسی بندے نے حملہ نہیں کیا تھا. یہ تو بڑا عجیب قسم کا جو ہے نا وہ کیس ہے. اور یہ جس طرح کا یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا، جس طرح کی یہ تقریریں ہو رہی تھیں، جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا تھا، تو یہ ظاہر لگ رہا تھا کہ آگے چل کے ایسی صورتحال ہو سکتی ہے. لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھ رہے تھے، آگے چل کے ایسی نفرت پھیلائی جا رہی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ. میرے ساتھ ڈاکٹر سراب سرکی موجود تھے. ایک بات جو انہوں نے کہی، نیچرل ایک ری ایکشن تھا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ری ایکشن میں محترمہ کی جب شہادت ہوئی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے اس وقت بھی فسادات کی طرف آئے تھے. تو کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کا لیڈر گرفتار ہوتا ہے یا شہادت ہوتی ہے تو لوگوں کا جو ری ایکشن تھا وہ نیچرل ری ایکشن تھا یا پیچھے سے پلاننگ ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ کہا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اور تاریخ بھی پوچھے گی کہ ہوا کیا تھا. وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں جناب زمان پارک میں پلاننگ ہوئی تھی وہ ٹھیک ہے، یا یہ کہنا کہ جناب محترمہ کی شہادت پہ جو کچھ ہوا وہ ایک نیچرل ری ایکشن تھا، تو کیا یہ نیچرل ری ایکشن نہیں ہو سکتا؟ تمام موضوعات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر بات تو مجھے آپ سے کرنی تھی آپ کے چیئرمین کی واپسی کے حوالے سے، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے دوسرے بھی معاملات پہ، یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس پہ عثمان ڈار کا بیان آتا ہے اور زمان پارک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی پلاننگ ہوئی تھی. بہت سے لوگوں نے کہا، لیکن اس وقت یہ بات اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ پہ یہ چیزیں آتی ہیں، سیکرٹ ایکٹ پہ اسپیشلی یہ چیزیں آتی ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، دہشت قانون کے طالب علم سے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سویلین کا کیس سول کورٹ میں چلنا چاہیے، نہ کہ ملٹری کورٹ میں یا کسی اور کورٹ میں. لیکن چونکہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے کہ اپنے ہی لوگوں نے اپنے ہی فوج پہ اور اپنی ہی تنصیبات پہ حملہ کیا، تو وہ میری لائف کا ایک تکلیف دہ صورتحال تھی. اور میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے پڑوسی ملک نے اس پہ باقاعدہ جشن بنایا کہ جو کام ہم 75 سالوں میں نہیں کر سکے وہ عمران خان نے کچھ عرصے میں کر کے دکھا دیا. اب ظاہر ہے کہ جو پروسیڈنگ ہے، قانون بنایا ہے، پارلیمنٹ نے بنایا ہے، پر اب آنریبل چیف جسٹس کا بھی کہنا یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے اس قانون سازی پہ عمل آنا چاہیے، ہر معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے.
لیکن کیا سویلین کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کرے، ان کو تباہ برباد کر دے، یا فوج کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کرے؟ اور جس طرح آج عثمان ڈار کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، اس اسٹیٹمنٹ سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کی گئی، جس میں پی ٹی آئی کے سربراہ رافض سر کے شریک تھے، اور ان کی وجہ سے جو کچھ ہوا۔ اور آج سائفر کا جو معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے، سائفر میں یا تو پرائم منسٹر انوالو ہو سکتا ہے یا وزیر خارجہ ہو سکتا ہے، ان دونوں کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے، کسی تیسرے آدمی کے خلاف نہیں ہو رہی، چونکہ وزارت خارجہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان معاملات کو دیکھے، اور پرائم منسٹر ایز اے چیف ایگزیکٹو ان تمام باتوں کا ذمہ دار ہے۔ تو جو صورتحال ہے وہ میرے نزدیک کوئی اچھی نہیں ہے، اور 9 مئی کے واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے میرے نزدیک کم ہے، لیکن میرا جہاں تک تعلق ہے، پھر میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر فوجی تنصیبات سے حملہ ہوا، ایسی صورتحال میں یہ معاملہ فوجی کورٹ پر ملٹری کورٹ میں جا سکتا ہے، لیکن کیا کوئی فوجی فوج کا آدمی سویلین پراپرٹی پر حملہ کرے تو کیا ہمیں سویلین کورٹ کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ اس کے خلاف کوئی پروسیڈنگ ہوگی؟ نہیں، آپ تو ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائل کرتے ہیں اپنے آدمیوں کا، تو پھر سویلین جا کے ملٹری کورٹ میں کیوں؟ یہ میرا اپنا ذاتی موقف ہے، کیونکہ میں سر بالکل آپ کا صحیح موقف ہے، اور بہت شکریہ ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کچھ چیزیں حقوق کی بھی ہوتی ہیں، اور انسانی حقوق کا تقاضا ہے کہ سویلین کا معاملہ سویلین کی حد تک رکھا جائے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔